मुसाफिर किस्त नंबर 39। मैंने अपना जायज़ा लिया। मेरी कमीज़ खून से सुर्ख हो चुकी थी। पेशानी और नाक से बहने वाला खून शायद रुक गया था, मगर तकलीफ का शदीद एहसास रगो पे पर मुसल्लत था। दीवार पर नज़र दौड़ाई, कहीं आईना नज़र नहीं आया। बाथरूम में जाकर आईना देखने और मुँह हाथ धोने का खतरा मोल नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो हराफा होशो हवास में थी और मेरी गफलत से फ़ायदा उठाकर फिर भूखी बिल्ली की तरह मुझ पर हमला कर सकती थी। मैंने अपने नाक और पेशानी को कमीज के पल्लू से साफ कर दिया। इसका नहाया स्मार्ट वजूद सांसों की ताल पर ऊपर नीचे हो रहा था। वो शायद हार मान चुकी थी या इस वक्त को गनीमत जानकर खुद को संभालने में मसरूफ थी। मैं चारपाई की बांह से घुटने टिकाकर इस पर झुक गया। लिबास में आंखों की जगह मौजूद दो गोल सुराखों में झांका तो पता चला कि इसकी आंखें बंद थीं। मैंने इसके सर के अकबी हिस्से में दिखाई देने वाले उभार को पकड़ा। इसने बालों को इकट्ठा करके जूड़े की शक्ल में यहीं बांध रखा था। मैंने जूड़े को मुट्ठी में लेकर इसका सर उठाया। इसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। आंखें बदस्तूर बंद रहीं। मैंने इसके लिबास का जोड़ देखने की कोशिश की ताकि इसका चेहरा नंगा कर सकूं, मगर कामयाब नहीं हुआ। ये अजीबुल वज़ा लिबास में जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। वो न जाने इसमें घुसी किस तरह थी। मैंने उसे सीधा किया, टटोल कर देखा, तब पता चला कि एक जिप नाप से शुरू होकर नरखे तक चली गई थी, फिर दाएं हाथ मुड़कर गर्दन के गिर्द चक्कर काटती हुई अकब में जाकर खत्म हो गई थी। मैंने बुकल को खींचकर जिप को नरखे तक खोल दिया। इसने जल्दी से अपना हाथ गर्दन पर रखा और आंखें खोल दी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और गैर मामूली हद तक शफाफ थीं। एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में उतरी, बस करो ना। मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। जहन भग से उड़ता महसूस हुआ और मेरे हाथ जहाँ के तहाँ थम गए। मुझे अपनी स्मार्ट पर एतबार न आया तो मैंने दांत पीस कर इसके सर से कंटोपनुमा कैप खींच दी। मोटे से लिबास में और कोई नहीं, मैडम शकीला थी, जो इस वक्त सताइशी नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैडम आप? मेरी हालत गैर हो गई। यूँ लगा जैसे बदन में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। वो थोड़ा सा परे खिसकी और कंटोप को सर के पीछे धकेल कर बोली, वेल डन, आई फील मेकिंग लव टू यू शहरियार। मैं बेसाख्ता चारपाई से उतरा और दीवार के साथ पुश टिकाकर खड़ा हो गया। मेरी हैरान आंखें उस पर जमी हुई थी और मैं सोच में गलता था कि ये इसने क्या हरकत की थी, कि इसने महज मेरा इम्तिहान लिया था या वो कुछ और चाहती थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, मैडम आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपको कोई चोट लग जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ न करता। तो अपने बाजू सहलाने लगी। ऐसे में वक्तन फवक्तन वारफ्तगी शौक से कनखियों से मुझे भी देख लेती। फिर एकदम उछलकर चारपाई से उतरी और मेरे मुकाबिले आन खड़ी हुई। मेरे बाजू को पकड़ा, थोड़ा दबाया और सहलाने के अंदाज में हाथ फेरने लगी। फिर इसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर पूरी वुसअत में दीवार के साथ फैला दिया। ऐसा करते हुए मुझसे चिपक सी गई। इसका सियाह लिबास में पोशीदा बदन मुझ पर अपना पूरा वजन डाल चुका तो इसकी आवाज़ मेरे कानों में उतरी, पिया ने सोने को कुंदन बना दिया है। मैं बेजान अंदाज में दीवार के साथ चिपका खड़ा था और वो सरसराती हवा की तरह मुझसे अटखेलियां करने में मशगूल थी। इसके कुर्ब ने मेरी सांसों को गैर मुतदिल कर दिया। मैंने कहा, मेरे कपड़ों पर खून लगा है, आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। वो बोली, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही पुरजोश और तवाना खून की ज़रूरत है। आप कुछ देर आराम कर लें, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। इसने मुझे आज़ाद कर दिया और घूम गई। बोली, जाओ मुँह हाथ धो लो। मैं बाथरूम में घुस गया। वॉश बेसिन के ऊपर दीवार में नस्ब बड़े आईने से अपना जायज़ा लिया। मैडम की दी हुई चोटों ने मेरी ड्राइंग खासी बिगाड़ कर रख दी थी। माथे पर दो बड़े बड़े गोमड़ दिखाई दिए। एक जगह जिल्द फट गई थी जहाँ से खून रिस रहा था। मेरी मूछें और आधा चेहरा नाक से बहने वाले खून से सुर्ख हो गया था। नाक सूजकर मोटी हो गई थी, जिसके बाइस शक्ल अजीब मज़हक का खेज अंदाज इख्तियार कर गई थी। एक कान भी सुर्ख था। कान पर इसका पंच गूज की तरह लगा था। खून तो नहीं निकला था, मगर कान की रंगत बता रही थी कि बदन का शायद आधा खून कान में इकट्ठा हो गया था। मैंने खून में भीगी हुई कमीज उतार दी। शुक्र किया कि बुनियाद साफ थी। मुँह हाथ धोया, बाजू साफ किया और शलवार का तनकीदी नजरों से जायजा लिया। कमरे का फर्श गर्द आलूद नहीं था, वरना शलवार का भी सत्यानाश हो जाता। बालों में कंघी फेरी तो हर बाल की जड़ दुखती महसूस हुई। इसने बड़ी बेरहमी से मेरे बालों को नोचा था। अपनी मुमकिन हद तक नोक पलक सवार कर जब मैं कमरे में आया तो इसे कमरे की अकबी खिड़की में खड़े देखा। वो बड़े इन्हमाक से अंधेरे पर नजरें जमाए खड़ी थी। मैंने सोने से बेशतर चारपाई के साथ जूते उतारे थे, जो इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशन में मुख्तलिफ जगहों पर पड़े थे। जूते पहनकर इसके पलटने का इंतजार करने लगा। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, शहरियार ज़्यादा चोटें तो नहीं आई?
میں بولا نہیں ہاں آئی تو ہے مگر سیریس نہیں ہے۔ وہ بولی کیا ایک اور فائٹ ہو جائے؟ میں نے جلدی سے کہا نہیں میڈم۔ کیوں؟ وہ شوخی سے بولی کیا ڈر گئے ہو؟ جی مجھے اگر اندازہ بھی ہو جاتا کہ یہ آپ ہیں تو میں آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وہ کیوں؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا تو وہ پلٹ کر میرے قریب آئی، شوخ انداز میں بولی زپ کھولنا چاہتے تھے نا، لو اب کھول دو۔ اس نے سیاہ لباس کے نیچے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ جو ہی مجھے اس کے حکم اور اپنی خواہش کے انجام کا اندازہ ہوا، بری طرح نروس ہو کر بولا وہ جی وہ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر اتنی رات کے کس نے حملہ کیا ہے۔ اب تو دیکھ لیا ہے اور دیکھ لو۔ اس نے جو ہی زپ کا بکل پکڑا، میں ایڑیوں کے بل گھوم گیا، اوپر سے پشت ہو کر اوجھل ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوئی تھی؟ ہاں میں اسے باہر سے کھول سکتی ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نقصان بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیا تم مجھے مار ڈالتے؟ نہیں میں آپ کے ہاتھوں مر سکتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کیا تم دنیا کے پہلے انسان ہوتے جو قتل ہوتا؟ نہیں مگر میں گڑبڑا گیا۔ تم نے بڑی مہارت سے اپنا دفاع کیا، میں خوش ہوئی ہوں۔ اس کا لہجہ توصیف سے لبریز تھا۔ تم نے غلطی کی تھی، کسی بھی حالت میں تمہیں اسلحے کے بغیر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہماری دنیا کا ایک عام اصول یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص پر خواہ کتنا ہی ہمدرد اور بہی خواہ کیوں نہ ہو اعتماد نہ کیا جائے۔ آئندہ ایسی کوتاہی نہ کرنا ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میڈم کیا آپ واقعی میرا امتحان لے رہی تھی؟ وہ بولی ہاں دیکھ رہی تھی کہ تمہارے خوبصورت بدن میں کتنی بجلی بھری ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ پیا نے تم پر کتنی محنت کی ہے۔ وہ تو آپ نے تب بھی دیکھ لیا تھا جب میں اور خالہ دستوں گریباں ہوئے تھے۔ ہاں مگر وہ کوئی فائٹ نہیں تھی، عام سا لڑائی تھی۔ وہ میرے عقل میں آ گئی اور اس نے میرے بازو کے نیچے سے ہاتھ نکال کر مجھے باہوں کے شکنجے میں لے لیا، میرے شانے پر چہرہ ٹکا کر سرگوشی کرنے لگی۔ میں جوانی سے میں دنیا کی ہر شے خرید سکتی ہوں مگر آج تک ایسا دوست ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہی ہوں جس کا وجود پھول سی نرمی اور گداز رکھتا ہو، آگ کی تپش اور گولی کی سی تیزی بھی رکھتا ہو۔ وہ شاہ سورما ہو مگر باوفا بھی ہو، جان لینا اور دینا جانتا ہو، وہ سب کچھ ہو۔ مجھے جو ملتا تھا وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، جو سب کچھ ہوتا تھا وہ میری دسترس میں نہیں آتا تھا۔ میں کان لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی تم کیسے ہو؟ کہ تم بالکل ویسے ہو جیسے کہ مجھے تلاش ہے یا مختلف ہو۔ یہ امتحان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کا جسم مجھے چھو نہیں رہا تھا۔ ترپال جیسے مضبوط اور موٹے کپڑے کی تہ ہمارے بدنوں کے بیچ میں حائل تھی مگر میرا احساس اس کے لمس سے مل کر جسم کو دہکانے لگا تھا۔ دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا اور گھبرا کر اس کے ملفوف ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہا تو وہ جلدی سے بولی نہیں نا۔ وہ خالدہ عرف بلو نہیں تھی جسے میں بے دردی سے جھٹک دیتا اور وہ سہم کر پرے ہٹ جاتی۔ وہ غزالہ نہیں تھی جس سے لپٹ جاتا اور وہ دامن چھڑا کر بھاگ جاتی۔ وہ میڈم تھی، وہ مالکن تھی، جبکہ میں عمومی نوعیت کا ایک زیر بار شخص۔ وہ چاہتی تو مجھے تمام رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا حکم دے سکتی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتا۔ میں نے کہا میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے میڈم، اگر آپ مجھے تھوڑا۔ اس نے بات کاٹ کر کہا جھوٹ نہ بولو۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا مگر مجھ میں تردید کی تاب نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا نوکروں کو آپ نے کہیں بھیج دیا ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی ذہنی رو بدل دی تھی۔ انہوں نے ہماری چیخوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تبھی حیرت ہو رہی ہے۔ وہ میرے حکم پر خاموش ہیں۔ وہ بولی تالی بجاؤں گی تو دروازے پر آ جائیں گے، کہنے بلاؤں؟ میں نے جی کہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے، تالی بجائی مگر آواز برآمد نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ عجیب اجزا کے لباس میں چھپے ہونے کی وجہ سے بس دھپ دھپ کی مدھم آواز پیدا ہوئی۔ وہ ہنسی اور اپنی جلترنگ کے بیچ بولی مجھے خیال نہیں رہا، اچھا تم تالی بجاؤ۔ میں نے تالی بجائی۔ چلوں بعد دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری، پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میڈم نے اپنا وزن سنبھال کر مجھے آزاد کر دیا۔ میں دروازے تک گیا، آنکھوں میں میڈم کی اجازت حاصل کی اور چٹخنی اتار دی۔ دروازے پر طویل قامت نوکر کھڑا تھا۔ مؤدبانہ لہجے میں بولا میڈم جی کتھا ہیں؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ میڈم کی طرف کیا۔ میڈم تحکمانہ لہجے میں بولی شہریار کے لینے والی باس اور چائے لاؤ اور میرے لیے کافی۔ وہ پلٹ کر ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ڈارک بلو کلر کی جینز کا ٹراؤزر اور اسکائی بلو ٹی شرٹ لا کر چارپائی پر رکھ دی۔ میڈم سے دریافت کنا ہوا میڈم جی آپ کا لباس بھی لے آؤں؟ میڈم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے حکم کی تعمیل کر دی۔ میڈم نے باتھ روم کا رخ کیا۔ باہر آئی تو سراپا قیامت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ننھا سا سفید چمکدار پستول بھی نظر آیا جو اس نے گریبان میں ڈال لیا۔ اس پر اورنج کلر کی کڑائی دار تنگ قمیص، میچنگ ریڈ پاجامہ اور دوپٹہ،
پاؤں میں سلم ٹو لیدر بوٹ لباس دیدہ زیب تھا یا اس پر آ کر جچ گیا تھا، میں یہ طے نہ کر پایا۔ نرم و گداز ہاتھوں پر تحیر آلود نگاہ ڈالی، دیکھنے میں گلابوں سی نزاکت رکھنے والے ہاتھوں کی حشر سامانیہ کچھ دیر قبل میں دیکھ چکا تھا۔ اگر اس فائل کے پیچھے کم و بیش 20 دنوں کی پی ایچ ڈی کی مشاقانہ تربیت نہ ہوتی تو میں اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوتا۔ بلا شبہ وہ سرتا سراپا حیرت تھی۔ اگر ایک زمانہ اس کے سامنے 10 بستہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ اسی کا کمال تھا۔ وہ میری غیر معمولی محبیت پر فاخرانہ انداز میں مسکرائی اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے باتھ روم کی راہ دکھائی۔ میں شرمسار ہو کر باتھ روم میں گھس گیا۔ لباس دیکھنے میں نیا تھا، ممکن تھا کہ پیا جی نے اپنے لیے خرید رکھا ہو، یہ بھی بعید نہیں تھا کہ میڈم نے بازار سے میرے لیے منگوایا ہو یا آتے ہوئے خرید لائی ہو۔ بہرحال ٹراؤزر ٹی شرٹ مجھ پر فٹ آئے۔ اس دوران میں نوکر کمرے میں آیا تھا اور ایک عمومی نوعیت کی کرسی کمرے میں رکھ گیا تھا، کیونکہ جب میں باتھ روم سے نکلا میڈم اپنے کروفر کے ساتھ کرسی میں پراجمان تھی۔ اس نے عام سے انداز میں مجھے دیکھا اور آنکھوں سے اوکے کا سگنل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم ٹرے میں 2 بڑے سائز کے مگ رکھ کے لے آیا۔ ایک میں چائے تھی، دوسرے میں میڈم کی فرمائش کے مطابق بلیک کافی تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارا اور ادب سے کہا، میڈم مجھے آپ کی عدم موجودگی بہت فیل ہوئی۔ وہ مسکرائی، کیوں؟ ویسے ہی، تم اپنی بہن کے لیے پریشان ہو گئے ہے نا؟ جی میڈم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وہ تمکنت سے بولی، میروشا نے مجھے رپورٹ دی ہے، ہم سبھی پریشان ہیں کہ اسے کون کہاں لے کر غائب ہو گیا ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میڈم جادوئی انداز میں ہاتھ ہلائے گی اور اس کے کرندے آن کے آن میں پروین کو میرے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ اس نے میرے چہرے پر حویدہ ہونے والے تاثرات کو بھانپ لی اور بولی، میرا خیال ہے کہ حیات خان کے بیٹے کا داؤ چل گیا تھا اور وہ تمہاری بہن اور عشرت کو لے کر کہیں رفو چکر ہو گیا۔ کیا تم اس کے دوستوں کے بارے میں جانتے ہو؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی ایسا دوست جس کے ہاں پہنچ کر وہ خود کو بالکل محفوظ خیال کرے۔ میں نے اپنا ذہن دوڑایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولی، عشرت کا کوئی دیوانہ؟ میں نے کہا ایک فوجی ہے، مظفر گڑھ کے ایس پی کا بیٹا ہے، شاہد سلیم۔ عشرت اس میں دلچسپی لیتی ہے؟ سلیم شہزاد کا بیٹا؟ وہ تعجب سے بولی۔ میں نے کہا جی میڈم، آپ اسے جانتی ہیں؟ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، مگر وہ اتنا بڑا قدم نہیں، خان کی بلی بلی حویلی تک پہنچنا ہی بڑا دل گردے کا کام ہے۔ ایک ذرا مسکرائی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کہتے ہو کہ وہ عشرت کا دیوانہ ہے؟ وہ اگر عشق کرتا ہے تو پھر بیلے اور بندوق سے کہاں ڈرتا ہوگا؟ پھر دیر تک متوقف رہی، پھر گویا ہوئی، ہاں شہریار، اس کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ خود آرمی آفیسر ہے، جوان، اور سب سے بڑی بات کہ بقول تمہارے عشرت اس میں دلچسپی لیتی ہے تو پھر وہ یقیناً اس اوکھلی میں سر دے سکتا ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلائے کہا، آپ سلیم شہزاد کو جانتی ہیں؟ بآسانی تسلی کر سکتی ہیں۔ وہ حتمی انداز میں بولی، نہیں، یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا۔ اس نے درست کہا تھا۔ وہ بہت مصروف زندگی گزار رہی تھی اور اپنے معاملات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ بولی، دیکھو ڈیئر، اب تو میری ٹیم کا حصہ ہو۔ میری ٹیم میری حفاظت کرتی ہے، نہ کہ اپنے کارکنوں کی باڈی گارڈ بن کر محدود ہو جاؤں۔ جس طرح دوسرے لوگ میرے حکم پر دنیا کو تہس نہس کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی میرے حکم کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور ہاں، گھر پسند آیا؟ میں نے متشکرانہ انداز میں کہا، جی میڈم، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ یہ خاصا محفوظ مکان ہے، یہاں تمہارا خاندان شاد باد رہے گا۔ کسی چیز کی کمی محسوس کرو تو میروشا سے کہہ دینا، وہ تمہاری بہت فیور کرتا ہے۔ رہا معاملہ تمہاری بہن والا تو تم اب خود طاقتور ہو، شاہزور ہو، جیسے چاہو اپنے ساتھ ملا لو اور اسے تلاش کرو۔ میں پیسہ، اسلحہ اور بازو تمہارے حوالے کر سکتی ہوں، بیک بون ڈیفینس بھی۔ اوکے؟ میں نے کہا اوکے میڈم، آپ بہت اچھی ہیں۔ یو مین آئی ایم نائس لیڈی؟ یس میڈم۔ وہ ایک ذرا مسکرائی، موتی جیسے خوبصورت دانتوں کے نچلے ہونٹوں پر دائیں بائیں رگڑا اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا کر بولی، اف آئی ایم نائس دین کس می ڈیئر، کم آن۔ اب تک میری جھجک خاصی کم ہو چکی تھی۔ میں نے قدم بڑھایا، قریب پہنچ کر جھکا اور ہاتھ کی پوچھ کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ عقیدت کا بوسہ نسبتاً طویل ہو گیا۔ اس نے بھی ہاتھ نہیں کھینچا۔ میں نے سر اٹھایا، مگر اس کا گداز ہاتھ نہیں چھوڑا اور اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ بھانپ لیا کہ اس نے میری گستاخی کا برا نہیں منایا تھا۔ میں نے پھر ہاتھ چوم لیا۔ اس کی مترنم ہنسی کمرے میں گھنٹوں کی طرح بج اٹھی۔ میں جو ہی ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹا بولی، انسان کمپیوٹر نہیں ہوتا، یہ وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے جو اسے ان پٹ کی صورت میں نہیں ملی ہوتی۔ تم نے ایک بوسہ میرے حکم کی تعمیل میں لیا، دوسرا بوسہ اپنے ہونٹوں کی طلب پر
کیا میں نے درست کہا ہے؟ میں نے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے کہا، جی میڈم، مجھے اندیشہ تھا کہ تاخیر کو گستاخی شمار نہ کیا جائے، ورنہ سر اٹھانے کی تاب نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھوں نے سمجھا دیا کہ اس نے میری جسارت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ بولی، اگر تمہیں نیند آئی ہے تو جا کر سو جاؤ، مجھے بھی واپس جانا ہے۔ اس وقت میرے منہ سے تعجب بھرا کلمہ نکلا، ہاں ابھی تو بمشکل 1 بجا ہوگا، خیر کسی کو بلاؤ۔ میں دروازے برآمدے میں جھانکا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ نوکر کو آواز دی، وہ فوراً کمرے سے نکل کر میری طرف آیا اور دروازے پر رک گیا۔ سینے پر مخصوص انداز میں ہاتھ رکھ کر بولا، جی صاحب، میرے لائق کی خدمت ہوئے تا ڈساڈے ہو۔ وہ میرے عین مقابل کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں برآمدے کی روشنی کے پار گھوپ اندھیرے میں کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر ایک شعلہ سا چمکا۔ عین اسی لمحے میرے سامنے کھڑا ہوا نوکر لڑکھڑا کر مجھ سے ٹکرایا اور رات کے سناٹے کا راج فائر کی خوفناک آواز نے توڑ دیا۔ مجھے سمجھنے میں مطلق دیر نہیں ہوئی کہ کسی شعلہ کسی گن کی نال سے گولی کے ساتھ اگلا تھا اور گولی مجھ سے ٹکرانے والے ملازم کی پشت میں گھس گئی تھی۔ اسے چیخنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کمرے میں گھسیٹ لیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کی پشت پر عین دل کے مقام پر خون کا فوارہ سا ابل کر کپڑوں کو تر کرنے لگا تھا۔ برآمدے کی کچھ باہر تک روشنی تھی، اس کے پار گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے گولی چلانے والا دکھائی نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ دکھائی دے سکتا تھا۔ میڈم اس دوران اٹھ کر میرے قریب پہنچ آئی تھی، تیز لہجے میں بولی، اسے چھوڑو، اپنا فکر کرو، گولی کس طرف سے آئی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، لان کے پار سے، غالباً 4 دیواری کے اوپر سے چلائی گئی ہے۔ وہ کمان کہہ کر چھلاوے کی طرح اچھلی، اپنی کھڑکی میں جا کر ایک لمحے کو رکی، پھر باہر کود گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ کھڑکی کے باہر فارم ہاؤس کا پچھواڑا تھا۔ 10-15 فٹ کے فاصلے پر 5-6 فٹ بلند دیوار تھی۔ کمرے اور دیوار کے بیچ اونچی نیچی گھاس والی سخت زمین تھی۔ ایسے وقت میں دوسرا فائر ہوا۔ ایک تیز چیخ فضا میں بلند ہوئی اور کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتی میڈم رک گئی۔ مدھم مگر تحکمانہ آواز میں بولی، دیوار کے پاس چلو، اس طرف خطرہ ہے۔ میں نے جس بھری اور دیوار کی 4 دیواری کی طرف بڑھا۔ وہ میرے عقب میں تھی۔ دیوار سے چھلانگ لگانے کے بعد ہم دونوں دیوار کی جڑ میں دبک گئے۔ رات کے سناٹے میں بھاگتے قدموں اور نہ سمجھ آنے والی آوازوں نے اپنا تسلط جما لیا۔ تیسرے فائر کے بعد نسبتاً قریب سے سوچ میں پوچھا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہمتن گوش بیٹھی رہی۔ میں نے پنجوں کے بل اٹھ کر بڑی احتیاط سے دیوار کی منڈیر سے کھلی کھڑکی والے کمرے میں دیکھا۔ مجھے ایک شخص عین کھڑکی میں کھڑا دکھائی دیا۔ چونکہ ٹیوب لائٹ اس کے عقب میں روشن تھی، اس لیے اس کا چہرہ تاریک تھا۔ مجھے اس کے ہاتھوں میں تھامی ہوئی گن نظر آ گئی۔ چونکہ اندھیرے میں تھا، اس لیے میرا ابھرتا ہوا سر اسے دکھائی نہیں دیا تھا، وگرنہ وہ مجھے بآسانی شوٹ کر سکتا تھا۔ پھر اس کے عقب میں ایک اور شخص نمودار ہوا۔ وہ دونوں کھڑکی میں رک گئے، باہر جھانکنے لگے۔ میں نے اپنے تئیں نتیجہ اخذ کیا کہ ان پر ہمارا اس طرح سے کود نکلنا باور ہو چکا تھا۔ میں جھکا اور میڈم کو ہاتھ کا اشارہ کر کے دیوار کے ساتھ ساتھ مغربی جانب بڑھا۔ اس نے میری تقلید کی۔ کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر مویشیوں کا بہانہ تھا۔ ہم آگے پیچھے دوڑتے ہوئے بہانے تک آئے۔ بڑی سی برآمدہ نما عمارت میں گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی تھی، جو اس وقت اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ان کے محض ہولے دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے اطراف سے بخوبی واقف تھا۔ بہانے کے عقب میں ایک بلند کمرہ تعمیر کیا گیا تھا، جس میں بھوسا اسٹاک کیا جاتا تھا۔ میری منزل وہی ٹاور نما کمرہ تھا، جس کے عین نصف میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کے ذریعے بھوسا کمرے میں ڈالا جاتا تھا۔ میڈم نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، بھوسے والے کمرے میں۔ اسی لمحے ہمارے عقب میں ملی جلی آوازوں کا شور سنائی دیا۔ میرے اندازے کے مطابق آنے والے 4-5 یا کم و بیش آدمی تھے۔ وہ بھانے فارم ہاؤس کی سانجی دیوار کے اس پار کھڑے تھے اور میڈم بھینسوں کے بیچ سے گزر کر دیوار تک گئے اور پھر اس کے ساتھ ہی چمٹ کر چلتے ہوئے آخری سرے تک چلے گئے۔ جو ہی ہم چکر کاٹ کر بھانے سے نکلے، بھوسے والا کمرہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے اس کے اوپر سے چکر کاٹا تو کھڑکی سے لگی ہوئی دیسی طرز کی چوبی سیڑھی دکھائی دی، جو اس وقت اندھیرے کا حصہ۔ نے میڈم کو اشارہ کیا۔ وہ بندر کی سی پھوٹتی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جب اس کے پیچھے پیچھے میں کھڑکی عبور کر کے کمرے میں پہنچا، اس کو بھوسے پر اکڑو بیٹھے دیکھا۔ بھوسے پر چلنا مشکل ہوتا ہے، مگر میں رکے بغیر کمرے کی مخالف دیوار تک چلا گیا۔ پیا جی نے فارم ہاؤس میں مختلف جگہوں پر اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ یہ اس کی احتیاط پسندی تھی، جو اس وقت میرے کام آ سکتی تھی۔ میں نے اندازے کے مطابق جگہ کا انتخاب کیا اور برق رفتاری سے ہاتھوں سے بھوسے کو ہٹایا۔ چند لمحوں مجھے مطلوبہ ہدف حاصل ہو گیا۔ مجھے وہاں چھپی ہوئی آٹومیٹک گن مل گئی، جس کے ساتھ ایک اضافی میگزین بھی موجود تھا۔ میں نے گن اور میگزین کو جھاڑا اور سرگوشی کی، میڈم ادھر آئیں۔ وہ میرے عقب میں کھڑی تھی، بولی، کیا ہے؟
میں نے اسے دیوار کے مخصوص انداز میں نکلی ہوئی اینٹوں کی سیڑھی تک پہنچا اور کہا، اوپر چھت پر چلے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ کھڑکی تک بھوسے سے بھرے ہوئے اس مخصوص ساختہ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھی کی نشاندہی کرنا ضروری تھا۔ چند ثانیے انتظار کے بعد میں نے بھی اینٹوں پر پیر رکھ دیا۔ سیڑھیاں 7-8 فٹ کے بعد چھت میں واقع ایک چکور سوراخ پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ اس سوراخ سے نکل کر جب میں چھت پر پہنچا تو میڈم کو کونوں کے بل لیٹے پایا۔ میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوں منڈیر تک آ گیا۔ جھانک کر نیچے دیکھا، سوائے اندھیرے اور 2 کمروں کی کھڑکیوں اور روشن دانوں کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میڈم دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ میرے بہت قریب چلی آئی تھی۔ اس کی سانسوں کی مدھم سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے یہ خود کو محفوظ تصور کیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے گن کی نال منڈیر کے اوپر رکھ کر لاک پن ہٹا دی۔ میں یہاں سے کسی کو بھی نظر نہ آنے والے دشمن کا بآسانی نشانہ لے سکتا تھا۔ میڈم نے سرگوشی کی، گن ایک ہی ہے۔ میں نے کہا، جی میڈم، آپ فکر نہ کیجیے، میں کسی کو یہاں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ ویسے آپ اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے سکتی ہیں۔ میری آنکھیں کسی شکاری جانور کی طرح اندھیرے کے سینے میں پیوست تھیں۔ حملہ فارم ہاؤس کے اندر تھے اور ان میں سے کوئی بھی مجھے دکھائی نہیں دیا۔ 5-7 منٹ گزر گئے تو مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ ایسے وقت میں جب میں میڈم کو یہاں ٹھہرا کر نیچے اترنے اور فارم ہاؤس میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا، مجھے اس کمرے کی کھڑکی میں کھولا دکھائی دیا جسے کچھ دیر پہلے ہم کود کر باہر آئے تھے۔ میں نے گن سیدھی کی، نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں فائر اور چیخ کی تیز آواز گونجی اور پرسکوت ماحول میں ایک یکلخت ہلچل پیدا ہو گئی۔ میں نے کھڑکی میں کھڑے شخص کو گرتے نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ گولی کھا کر ناکارہ ہو چکا تھا اور کھڑکی خالی ہو گئی تھی۔ کوئی اور ہولا دکھائی نہیں دیا۔ میڈم بولی، ویل ڈن، نہ صرف مورچہ بڑا کارآمد ہے بلکہ تم بھی اچھے نشانچی بن چکے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں کسی اور دشمن کو تاڑنے لگا۔ میری چلائی ہوئی گولی اعلان جنگ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ دوڑتے قدموں کی آوازیں معدوم ہو گئی اور ایک دم ہی ماحول پر خطرناک خاموشی طاری ہو گئی۔ حملہ آوروں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم سنبھل چکے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پوزیشن لے چکے ہیں، اس لیے وہ پوری طرح محتاط ہو چکے تھے۔ چونکہ ہم پر جوابی فائر نہیں داغا گیا تھا، اس لیے مجھے اطمینان ہوا کہ ان لوگوں کو ہماری لوکیشن کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے زیر استعمال گن جیسی ایک گن پیا کی زیر نگرانی استعمال کر رکھی تھی، اس لیے اس کے تمام فنکشنز کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ 2 فٹ لمبی جرمن ساختہ دورمار گن بہت خطرناک اور ڈیول سسٹم تھی۔ اس کے میگزین میں 27 گولیوں کی گنجائش تھی، جنہیں سنگل فائر اور بس فائر دونوں صورتوں میں نال سے نکالا جا سکتا تھا اور 400 میٹر تک بآسانی ٹارگٹ کلنگ کی جا سکتی تھی۔ اس کی میزل پر سائلنسر فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اچانک میں چونکا۔ فارم ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر انتہائی بائیں ہاتھ پر میں نے ناہموار زمین پر روشنی کا دائرہ متحرک دیکھا۔ کوشش کے باوجود مجھے روشنی کا منبع دکھائی نہیں دیا۔ کوئی چھپا ہوا شخص ٹارچ کی مدد سے ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ میرے پاس سوائے انتظار کی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جو ہی روشن دائرہ دیوار کی سمت بڑھا، مجھے پتہ چل گیا کہ ٹارچ بردار شخص کمرے کی نکڑ کے پیچھے چھپا کڑا تھا۔ جب تک اس کا وجود نکڑ سے باہر نہ آتا، میں اس کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ میرا انتظار بے سود گیا۔ وہ نمودار نہیں ہوا، بلکہ روشنی کا حالہ بھی اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میرے عین سامنے فارم ہاؤس کی چھت پر ٹارچ روشن ہو گئی۔ ٹارچ بردار میری نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ نکڑ والے کمرے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے محتاط انداز میں 4 دیواری کے باہر ہمیں کھوج رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی حرکت سے اس کی پوزیشن کا اندازہ لگایا اور نشانہ لے لیا۔ میں نے ٹارچ سے فٹ اوپر اتنا ہی دائیں جانب فائر کیا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار شاوا بھی نکلا، کیونکہ دردناک اور کٹیلی چیخ نے میری کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ بھوسے والے ٹاور نما کمرے کی منڈیر کی ساخت جدید طرز کے بینکر جیسی تھی۔ شاید اسی ممکنہ ضرورت کے تحت اسے اتنا مضبوط کیا گیا تھا۔ میرے نشانے کی داد دینے والے ٹارچ بردار کی ٹارچ چھت پر گر گئی تھی اور اس سے نکلنے والی روشنی نے چھت کے مخصوص حصے کو روشن کر دیا تھا، مگر مجھے کوشش کے باوجود بھی ٹارچ بردار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میرے برابر میں لیٹی میڈم نے تیز سرگوشی کی، ادھر وہ رہا ایک، دائیں طرف دیکھو نا۔ میں نے دائیں جانب غور سے دیکھا۔ ایک سایہ سا لپکا تھا جس کا میں نشانہ لینا چاہا، مگر اتنی دیر میں وہ بھانے کے پختہ ستون کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور آنکھیں شکاریوں کی طرح ارد گرد لپک رہی تھی۔ ایسے میں میرے بائیں ہاتھ پر چارے کے کھیت میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے پہلو بدلا، گن سیدھی کی، مگر مجھے وہ جگہ دکھائی نہیں دی جہاں سے سرسراہٹ کی آواز ابری تھی۔ اچانک روشنی کے سفید دائرے نے چارے کا وہ حصہ روشن کر دیا جہاں کوئی چھپا ہوا تھا۔ میں ابھی صورتحال کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ فضا میں تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز سے گونج اٹھی۔ چونکہ میں فضل کے گول روشن حصے پر نظریں مرتکز کے بیٹھا تھا، اس لیے مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ
کسی نے عین اس جگہ برس مارا تھا جہاں کسی کی موجودگی کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ میڈم کی تیز مگر دبی آواز سنائی دی، ادھر دیکھو، وہ چھت پر۔ میں نے فارم ہاؤس کی چھت پر دیکھا تو بری طرح چونک گیا۔ کچھ دیر پہلے جس دشمن کو ناک آؤٹ کیا تھا وہ ٹارچ لیے چارے کے کھیت کو روشن کر رہا تھا۔ جو دھوکا ہوا تھا یا تو میرے فائر پر معمولی زخمی ہوا تھا یا اس نے چیخ کر مجھے دھوکا دیا تھا۔ میڈم بولی، برسٹ ادھر سے مارا گیا ہے۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ بردار کو نشانے پر لے چکا تھا۔ میڈم بولی، نہیں، ڈونٹ فائر، ہم پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ابھی کچھ نہ کرو۔ طاقت اور ٹارچ کی روشنی ابھی تک چارے پر اسی جگہ مرکوز تھی جہاں برس مارا گیا تھا۔ وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک اور برس مارا گیا اور مجھے پتا چل گیا کہ فارم ہاؤس کے بالکل میرے مقابل والے کمرے کی چھت پر کوئی گنبردار لیٹا ہوا تھا جو ٹارچ کی رہنمائی میں فائر کر رہا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر کہا، میڈم کہ اس پر فائر کروں؟ وہ بولی، ابھی نہیں۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ مجھ میں حکم عدولی کی تاب نہیں تھی، ویسے بھی وہ ان معاملات میں مجھ سے کہیں زیادہ طاق اور مشاق تھی۔ ٹارچ بردار نے اب اس جگہ کی احاطہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ ارد گرد روشنی پھینکنے لگا تھا۔ فارم ہاؤس کی چار دیواری سے کوئی 200 فٹ کے فاصلے پر متوازن کچا کھال تھا جس پر گھنے درختوں کی قطار تھی۔ اس سے شاید ان درختوں پر ہماری موجودگی کا شبہ ہو گیا تھا، اس لیے ٹارچ کا رخ درختوں کی طرف ہو گیا۔ پھر اس نے ٹارچ کو بھانے کی طرف گھمایا، 2 مرتبہ آف اور آن کیا اور اپنے کسی ساتھی کو درختوں کی طرف سے ٹارچ کا اشارہ کیا۔ ایسے وقت میں مجھے فارم ہاؤس کی چار دیواری کے ساتھ دائیں سے بائیں نکل کر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جھکے جھکے انداز میں تیزی سے مچھلی کی سمت میں بڑھ رہا تھا، اس لیے اندھیرے میں وہ انسان کے بجائے کوئی بچڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے نشانے پر تھا، مگر میڈم کی ہدایت کے پیش نظر میں نے اس پر فائر نہیں کیا۔ وہ ٹارچ بازار کے عین نیچے پہنچ کر مڑا اور 2 فٹ بلند چارے میں گھس کر غائب ہو گیا۔ شاید کرولنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے میری نگاہوں سے اکثر اوچل ہو گیا۔ یا تو برس والی جگہ پر جا رہا تھا یا درختوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ عین اس جگہ پر دکھائی دیا جب کچھ دیر پہلے برس مارا گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ روشن کر لی اور وہ جگہ کھنگالی، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی آوارہ کتا یا سیب وغیرہ ہوگی جو کسی بل میں گھس گئی ہوگی۔ اس نے ٹارچ آف کر دی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے پر کھڑے شخص نے ٹارچ کی مدد سے میں کھوجنے کا سلسلہ جاری رکھا، مگر وہ پوری طرح احتیاط سے کام لے رہا تھا، اس کے ساتھی میں روشنی نہ پڑے اور کوئی ہماری نظروں میں نہ آنے پائے۔ چارے میں چھپ کر تلاش کرنے والا درختوں کی قطار تک پہنچ گیا۔ اچانک مجھے کھال میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سامنے والی منڈیر چھوڑ دی اور چھت کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے اس کا نشانہ لیا، میڈم گھٹنوں کے بل اٹھ کر گن کی نال پر جھک گئی، بولی، فائر۔ میں نے لبلبی دبا دی۔ میرا نشانہ خطا گیا تھا یا وہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ میں نے اندازے کے مطابق کھال میں چند فٹ اونک کر آگے درختوں کے موٹے تنوں کے بیچ کھال میں دوسرا فائر کر دیا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دیا، مگر گن سے نکلنے اندھی گولی نے اسے چاٹ لیا تھا۔ وہ اچانک ہوا میں بلند ہوا اور کھال کے باہر لڑک کر نکلا، اٹھ کر چند قدم دوڑا، پھر گر گیا۔ اس پر ٹارچ بردار نے روشنی کا گولا پھینکا۔ وہ زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر چارے کی مخصوص انداز کی حرکت کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میڈم کی سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نال کے دھانے کا اس طرح گھیراؤ کیے بیٹھی تھی کہ نال سے نکلنے والے مخصوص بارودی شعلے کو فارم ہاؤس کی جانب سے دیکھا نہ جا سکے۔ اس کی پالیسی کامیاب رہی تھی۔ ہم پر کوئی فائر نہیں کیا گیا، بلکہ درختوں پر یکے بعد دیگرے 3 برسٹ مارے گئے جو یقیناً اکارت گئے تھے۔ البتہ ان تیز اور ڈراؤنی آوازوں نے بھانے میں کھلبلی مچا دی تھی۔ مویشی جاگ کر اچھلنے کودنے، رسیاں تلانے اور شور مچانے لگے تھے۔ بھانے میں چھپا ہوا دشمن ہماری تلاش میں درختوں تک پہنچ کر مردہ یا زخمی ہو چکا تھا۔ اس سے سرے 10 کلو خلاصی پانے کے بعد ہم بعدت پہلی والی پوزیشن پر آ گئے۔ نکر والے کمرے کی چھت پر ٹارچ بدستور روشن تھی۔ میں نے کہا، بہت ڈھیٹ انسان ہے یہ تو۔ میڈم، برسٹ فائر کروں؟ وہ بولی، کتنی گولیاں تمہارے پاس؟ میں نے کہا، 2 میگزین ہیں، لوڈڈ۔ وہ بولی، صرف 2؟ نہیں، تم برسٹ مارنے کی سنگین غلطی نہیں کرو گے، ورنہ ہم نہتے ہو جائیں گے۔ میں نے جذباتی روح میں بہہ کر یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اندھیرے میں میڈم کے حولے کا دل میں شکریہ ادا کیا اور اپنے کینوس پر آنکھیں جما دی۔ میرے کینوس یعنی فارم ہاؤس کے پچھواڑے کی وسعت میں بمشکل 30 میٹر اور بلندی 3-4 میٹر تھی۔ ماں سوائے ٹارچ، 4 عدد کھڑکیوں اور اتنے روشن دانوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 4 دیواری، نکر اور چھت کا تعین دن کے اجالے میں دیکھے ہوئے منظر کو چشم تصور میں سجا کر کیا جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے اپنے کینوس پر نقل و حرمل کا احساس ہوا۔ دائیں جانے والے آخری کمرے میں، جس میں فارم ہاؤس کے نوکر رہائش پذیر تھے،
की छत पर मुझे फायर करने वाले शख्स की पोजीशन का इल्म हो गया। वो क्रॉलिंग करता हुआ दूसरे कमरे की छत पर आ रहा था। मैंने इसे निशाने पर लिया और फायर कर दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोली इसकी खोपड़ी को पाश पाश कर गई थी, क्योंकि इसके उछलने और फिर छत पर गिरने का अंदाज चुगली खा गया था। मैं एक और दुश्मन को दागने में कामयाब तो हो गया, मगर फजा तरतराहट की मखसूस आवाज़ से लर्ज उठी। अगर हम फौरन छत पर लेट न गए होते तो शायद कोई गोली हमारा काम तमाम करने में कामयाब हो जाती। कई गोलियां मुंडेर पर लगी और ईंटों और सीमेंट के नन्हे नन्हे टुकड़े उड़कर हम पर गिरे। मैडम ने डांटा, तुमने गलती कर ही ली ना। मुझे खिफत हुई। ब्रस्ट के बाद इक्का दुक्का गोलियां मुंडेर को तोड़ने लगी। टॉर्च की तेज रोशनी में फायरिंग बिला तखसीस सारी मुंडेर पर हो रही थी। अब हम पहली सी आज़ादी के साथ फार्म हाउस में छुपे हुए दुश्मनों को तलाश नहीं कर सकते थे। मैंने सर उठाकर मुंडेर के ऊपर से देखना चाहा तो मैडम ने मेरा सर नीचे करते बोली, पागल हो क्या, खामोशी से लेटे रहो। मैंने जिच होकर कहा, कब तक मैडम? वो बोली, अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। मैंने बेबसी से सर डाल दिया। ऐसे वक्त में दिमाग में एक छनाका सा हुआ। एक कारगर तरकीब सूझ गई जिससे मैं फायरिंग करने वालों को ना सिर्फ धोखा दे सकता था बल्कि इनकी मचानों से निकालने में कामयाबी हो सकता था। मैंने गन मैडम को थमाई और कुछ बताए बगैर अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। कोनियों के बल तेजी से खिसकता हुआ छत के चुकोर सुराख तक आया और नीचे धड़ के बल सुराख में उतरकर लटक गया। मैंने ईंटों की सीढ़ी के जरिए उतरने के बजाय कूदना मुनासिब जाना, क्योंकि भूसे की वजह से चोट लगने का एहतमाल नहीं था। मैंने दिन के वक्त या बहुत से पॉलीथीन के बैग पड़े देखे थे। देहाती जुबान में उर्फ आम ने गट्टू कहा जाता था। उनमें खाद और खल वगैरह लाई जाती थी। मैंने इधर उधर हाथ मारकर 2 गट्टू तलाश कर लिए। जल्दी जल्दी इनमें भूसा भरा। इस जैसे तमाम ज़मींदाराना कामों पर मुझे मुहारत हासिल थी, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। इन गट्टुओं को धागों से इनके मुंह बांधने और बारी बारी छत पर मुंतकिल किया। मैडम मनूज छत पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। फायरिंग रुक चुकी थी। मैंने गट्टुओं को अंदाजे से छत के उस हिस्से तक धकेला जहाँ कमरे के नीचे बड़ा सा गड़ा मौजूद था। मेरे इस मंसूबे का दारोमदार अब किस्मत पर था। मैंने मैडम से गन ली और मुद्दीबान अंदाज में कहा, आप ऐसे ही लेटी रही मैडम। इसने तेजी से पूछा, क्या करने लगे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और गन सर से बुलंद करके पहलू के बल करवटें लेता हुआ मुंह से भरे गट्टुओं के पास पहुंचा। मुहतात अंदाज में टॉर्च वाले को देखा। टॉर्च अभी तक रोशन थी और इसकी तेज रोशनी हमारी मुंडेर पर पड़ रही थी। मैंने गन की नाल मुंडेर से बाहर निकाली और अपनी पूरी महारत पुरकार लाकर टॉर्च पर फायर कर दिया। इतनी दूर से टॉर्च का सही निशाना लेना आसान काम नहीं था, मगर मेरी पहली कोशिश कामयाब हो गई। टॉर्च बुझ गई। मैंने हाथ को हरकत दी और सर के नीचे करके 2-3 फायर फार्म हाउस की छत पर मुख्तलिफ जगहों पर कर दिए। बिजली किसी तेजी से मैंने गट्टू को हवा में बुलंद किया। मेरा मंसूबा कामयाब हुआ और गट्टू पर गोलियों का पूरा बरस मारा गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों से गट्टू पर फायरिंग की गई थी। मैंने हलक से तेज चीख निकाली और गट्टू को मुंडेर पर से नीचे धकेल दिया। एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ ने फजा का सीना चीर कर रख दिया। किसी गोली ने मुंडेर को छुआ नहीं था। इसका मतलब यही था कि जीरक दुश्मन ने अंधेरे में गिरते हुए गट्टू को हदफ समझकर इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इसी असना में मुझे अपनी जिस्म पर मैडम के हाथों का लम्स महसूस हुआ। साथ ही इसकी मुतफक्किर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, शहरयार, शहर, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैंने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रही थी। कहा, जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र न कीजिए। वो बोली, ये चीख तुम्हारी थी ना? मैंने कहा, हाँ, मगर मुझे कोई गोली नहीं लगी। इसके हलक से लंबी सांस बरामद हुई। बोली, थैंक्स गॉड, मैं गलत समझी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक गट्टू भूसे वाले कमरे की बुनियाद में खुद हो गए गले में जा गिरा था। अगर कोई इस पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखना चाहता तो आसानी से देख नहीं सकता था। मैं चंद कदम और आगे घिसटा, पोजीशन बदली और मैडम को अपनी जानिब बुलाया। वो बोली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओ तो सही। मैंने सर निकाले बगैर 2-3 फायर किए और दूसरे गट्टू को मुंडेर से निकालते हुए कहा, मैडम, अब आप बुलंद आवाज़ में चीखेंगी। मेरी तवक्को बराई। जो ही गट्टू मुंडेर से बाहर निकला, अनगिनत गोलियां इसमें पेवस्त हो गई। मैडम के हलक से तेज़ और दर्दनाक चीख बरामद हुई। इसने मेरी हिदायत पर अपना भरपूर किरदार अदा कर दिया था। मैंने गट्टू को धक्का दिया और मुंडेर पर से नीचे गिरा दिया। इसके साथ भी पहला सा सलूक किया गया। ज़मीन पर गिरने तक गट्टू में और भी कई गोलियां घुस गई होंगी। तब तक मैडम मेरा मंसूबा समझकर फरते मुसल्लह से मुझ पर लग चुकी थी। बोली, वेल डन मिस्टर शहरयार, I was just thinking about this darling। मेरी छाती फख्र से फूल गई। इसका बलाई निस वजूद मेरी पुष्प पर लद कर रूह को राहत अफसा अंदाज में गुदगुदा रहा था।
اور کانوں کے پاس ہی اس کی سانسوں کی مالا کھنک رہی تھی۔ اتنا قرب و لمس پا کر میں سن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ابھی میرا کام ختم نہیں ہو، پلیز نیچے اتریں اور مجھے پوزیشن لینے دیں۔ اس نے اترنے میں دیر نہیں کی۔ میں نے کھسک کر منڈیر پر نئی اور مختلف پوزیشن سنبھال لی۔ فارم ہاؤس کی چھت پر ایک ہولہ دکھائی دیا۔ چار دیواری کی دیوار کے پاس ایک گن بردار دکھائی دیا جو بھوسے والے ٹاور نما کمرے کی بنیاد پر ٹارچ کی روشنی پھینک رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے ناکارہ ہو چکے تھے اور کتنے ابھی باقی تھے۔ ہمارے پاس ایک لیڈیز پسٹل اور گن تھی۔ میڈم کے پسٹل کی رینج کم تھی، اس لیے اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ گن سے ایک وقت میں ایک نشانہ ہی لیا جا سکتا تھا۔ میں نے فی الفور فیصلہ کیا اور چھت پر کھڑے شخص پر اوپر تلے 3 فائر کیے۔ اس کے الگ سے چیخ نکلی اور چھت پر گر گیا۔ میں نے گن کے نال کا رخ نیچے کیا۔ چار دیواری کے ساتھ کھڑا ہوا شخص جھک کر بھانے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ میرا ایک فائر خطا گیا جبکہ دوسرے اس کے بدن کو چھونے میں کامیاب ہوا۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس نے اندھا دھند جوابی فائر برسٹ کیا۔ اسے میری لوکیشن کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کی گن سے تواتر کے ساتھ نکلنے والی گولیاں بھوسے والے کمرے کی دیوار پر لگی۔ فضا خوفناک آوازوں سے گونج اٹھی۔ میرے گن سے نکلنے والی اوپر تلے کی 5-6-7 گولیوں میں سے کسی نے کام دکھا دیا تھا اور اس کی گن خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں محض جانوروں کے ڈکارنے اور ان کے اچھلنے کودنے کے سبب پیدا ہونے والی آہنی زنجیروں اور کنڈوں کی کھنکدار آوازیں رہ گئی۔ میں نے مشاق نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ جو لگ رہا تھا جیسے ہم پر یلغار کرنے والے سبھی مارے گئے تھے۔ میں شدید اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ جو ہی کچھ اطمینان ملا، میں نے گن چھت پر رکھ کر اس پر ماتھا ٹکا دیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میڈم گھٹنوں کے بل میرے پاس آئی، میرے بال مٹھی میں بھر کر اوپر کھینچتے ہوئے بولی، "You are winner of this death fight. I love you." میں گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر ہولائے ہوئے بدن کے محلے وقوع نے سمجھا دیا کہ میرے بہت قریب ہو چکی تھی۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے، میرے رخساروں پر ہاتھ رکھے اور سرگوشی کی، "I say I love you." میں خاموش رہا اور پھر بولی، "کہو نا I love you too." میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، "نہیں میڈم، میں اس قابل نہیں ہوں." اس نے پھر سرگوشی کی، "تم اس قابل یقیناً ہو کہ مجھے کچھ کہہ سکو۔ میڈم ابھی خطرہ موجود ہے، آپ یہاں رہیں، میں نیچے جاتا ہوں اور فارم ہاؤس کی خبر لیتا ہوں، کوئی بچ گیا ہے تو اسے تلاش کرتا ہوں." وہ ہنسی، "ٹھیک ہے، مگر ہم دونوں چلتے ہیں." میں اسے ساتھ لے جانے کے حق میں نہیں تھا مگر وہ بزید تھی۔ ہم دونوں اسی راستے سے نیچے اترے۔ بھوسے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، "شکر کرو کہ بھوسے کو آگ نہیں لگی ورنہ ہمیں اتنی بلند چھت سے چھلانگ لگانا پڑتی." اس نے درست کہا تھا، بھوسے کا ڈھیر پیٹرول کی آگ پکڑ سکتا تھا۔ میں نے زمین سے کم و بیش 10-12 فٹ بلند کھڑکی میں بڑی احتیاط کے ساتھ جھانک کر کسی غیر متوقع خطرے کو بھانپنے کی کوشش کی مگر اندھیرا مطلق خاموش تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر 24 سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ میرے پیچھے پیچھے میڈم بھی نیچے اتر آئی۔ اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پسٹل نکال لیا اور مشاکانہ انداز میں بولٹ کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے بھانے کے عقب میں آئے، راستہ بدل کر فارم ہاؤس کے مغربی پچھواڑے کی سمت آگے کی طرف بڑھے۔ اس نے سرگوشی کی، "لگتا ہے کہ میدان صاف ہے." مجھے اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا مگر میرے نزدیک احتیاط لازم تھی۔ ہم کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چار دیواری کے ساتھ ساتھ 70-80 فٹ تک بڑھنے کے بعد اس نے میری ٹی شرٹ پکڑ کر رکنے کا اشارہ کیا۔ میں رک گیا تو اس نے کہا، "ہم یہاں سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوں گے." وہاں دیوار کا 10-12 فٹ لمبا حصہ قدرے کم بلند تھا اور کسی وقت کی دقت کے بغیر دیوار کو عبور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے گن کندھے سے لٹکائی اور ہاتھوں کے بل ہوا میں بلند ہو کر دیوار پھلانگ لی۔ چند لمحوں بعد میڈم بھی اندر تھی۔ اس کے رہنمائی میں ہم چند قدم واپس شمال کی جانب آئے۔ ایک کھڑکی کے قریب رک کر سنگن لی اور پھر میڈم نے مخصوص انداز میں انگلی کو حرکت دے کر بند کھڑکی کھول دی۔ محتاط انداز میں اندر جھانکا، پھر اچھل کر کھڑکی کے راستے اندر اتر آئی۔ میں نے اس کی تقلید کی اور گن کو فائر پوزیشن میں لے کر اسے کور فراہم کر دیا۔ کمرے میں تین بچھی ہوئی تھی جن میں سے ایک پر فارم ہاؤس کا چوڑے چکلے سینے والا سیاہ ملازم چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر پڑنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کے مردہ ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کا لحاف چارپائی سے نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں گولی لگی تھی۔ چھاتی اور ارد گرد تمام بستر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے مرے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی کیونکہ خون جمع ہوا اپنی رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ میڈم کے ہونٹ سکڑے، پیشانی پر برہمی کی غماز لکیروں کا جال سا تنا اور پھر وہ کندھے اچکا کر لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتار کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پستول والا ہاتھ نکالا اور محتاط انداز میں باہر جھانکا، پھر مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہم نے آنے والے چند منٹوں میں سبھی کمرے دیکھ لیے۔ کھلی کھڑکی والے کمرے میں جہاں میں نے
जहाँ मैं सोने के लिए लेटा था, खिड़की के करीब फर्श पर एक जसीम शख्स आड़े तिरछे अंदाज में ढेर हुआ पड़ा था। मैडम ने बाथरूम की तरफ जाते मुझे इसका मुआयना करने का हुक्म दिया। मैंने देखा इसके नरखरे में गोली लगी थी जो गर्दन के पार गुजर गई थी। इसकी आंखें खौफ और मौत की दहशत से फटने को आई हुई थी। वो 6 फीट कामत वाला खासा तगड़ा शख्स था जिसमें इस वक्त जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। शक्ल से छटा हुआ बदमाश नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी हुई शेव और उलझे उलझे बाल। इससे चंद फीट के फासले पर गन और टार्च पड़ी हुई थी। इसके बाएं हाथ में देसी साख्त की कारबीन अभी भी दबी हुई थी जिससे शायद चलाने की नौबत नहीं आई थी। इसकी नब्ज या धड़कन महसूस करने की चंदा जरूरत नहीं थी क्योंकि गर्दन से पार होने वाली गोली ने इसे दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दी थी। गर्दन के अकब में निज़ाम जिंदगी को रमादमा रखने वाला हराम मगज उड़ चुका था और आधे कमरे में इसके चीथड़े बिखरे हुए थे। मैंने इसके मरने की इत्तला नशर की। इस दौरान मैडम बाथरूम का जायजा लेकर कमरे के वस में आ चुकी थी। नफरत भरे अंदाज में इस पर निगाह डालकर बोली, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, शायद मीरूषा इसे पहचानता हो। आखिरी कमरे में पहुंचकर इसने एक अलमारी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, नंबर मिलाया और राब्ता होने पर बोली, मीरूषा अपने चंद लोगों को लेकर फौरन फार्म हाउस पहुंच जाओ। मैं रात को फार्म हाउस पर थी और किसी गिरोह ने 1.5-2 घंटे पेशतर हमला कर दिया। अब इनकी लाशें यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मीरूषा की खुमार आलूद आवाज़ भिनभिनाहट की सूरत में मेरे कानों में पड़ी। इसने कुछ कहा जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने बोली, नहीं, मेरे साथ शहरयार है, मैं इसे लेकर यहाँ से अभी निकल रही हूँ, रास्ते में मुलाकात होगी। दूसरी जानिब की बात सुनकर बोली, बकवास मत करो, अभी वो वक्त नहीं आया। बातों बातों में वक्त ज़ाया ना करो और आकर देखोगे मुझ पर किन लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की है और पुलिस के आने से पहले यहाँ के मामलात अपने हाथ में कर लो। मैंने देखा था कि इसका चेहरा मीरूषा की किसी बात पर सुर्ख हो गया था। फोन बंद करके मेरी तरफ मुड़ी और नन्ही सी टार्च मुझे थमाते बोली, हमें यहाँ से अभी निकलना है। मैं कमरे से निकला। खुले सेन का बल्ब पहले ही मैडम ने बरामदे में नस्ब स्विच बोर्ड से ऑन कर दिया था। वो कुछ देर वहाँ रुकी। मैं दौड़कर सीढ़ियों तक गया, 2 जीने फलांग कर छत पर पहुंचा। सीढ़ियों के बिल्कुल करीबी एक शख्स को औंधे मुंह लेटा पाया। मैंने नुक्कड़ वाले कमरे पर रोशनी फेंकी। एक वजूद वहाँ भी ढेर था। मैंने बारी बारी दोनों का जायजा लिया। एक मर चुका था, इसकी पेशानी में गोली लगी थी, जबकि आखिरी कमरे की छत पर लेटा हुआ टार्च परदार पेट पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने इसे पुकारा, कोई जवाब न पाकर फिर पुकारा, मगर वो कोशिश के बावजूद बोल नहीं पाया। मैंने टॉर्च की रोशनी इसके चेहरे पर डाली। पता चला कि मरने वाला था। इससे 10-12 फीट के फासले पर अगली मुंडेर के पास कुछ फीट पर लंबी टॉर्च पड़ी थी। इसके पास एक माउजर था जो चंद कदम दूर गिरा पड़ा था। इसका चेहरा मेरे लिए अजनबी से उसकी गर्दन पर पैर रखकर सर को एक जानिब मखसूस अंदाज में झटका दिया। कटाक की जोरदार आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और इसने हलक से ओक की आवाज़ निकालकर गर्दन एक जानिब डाल दी। जिंदगी से इसका नाता कट गया था। फार्म हाउस की वसीवरी छत पर कोई और मौजूद नहीं था। मैं कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर नीचे उतरा। मैडम को बरामदे के स्तून के साथ खड़ा देखा, उंगलियों में कीरंग घुमाते हुए मुस्तफसर हुई। हाँ, क्या रहा? मैंने रिपोर्ट दी। वो बोली, ठीक है, अब हमें यह मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो उछली और खुले सेन के पार मेन गेट की तरफ दौड़ी। मैंने इसका ताक़ुब किया। बड़े गेट के बगली दरवाजे से हम दोनों ने एक ही वक्त में बाहर झांका। बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दी। मैंने कहा, दोनों खाली हैं। वो बोली, एक मेरी है जबकि दूसरी हमलावरों की है। आपकी कौन सी गाड़ी है? वो वाली, टोयोटा सैलून। मैंने इसके टायरों पर निगाह डाली, फिर हमलावरों के पुराने मॉडल की लैंड क्रूजर का सरसरी जायजा लिया। मुबादा को इसमें छुपा ना हो। अजराए एहतियात मैडम को वहीं ठहराकर मैंने लैंड क्रूजर के पास किया। टॉर्च की रोशनी में इसके अंदर बगौर झांका। खाली पाकर मैडम को बाहर आने का इशारा किया। वो गेट से निकलकर अपनी टोयोटा की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओके, हियर दी गो नाउ। इसने चाबी की मदद से गेट खोला। ड्राइविंग सीट पर बैठकर मेरे लिए अगला दरवाज़ा अनलॉक किया। मेरे बैठने तक वो इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। गाड़ी नई नहीं थी मगर बहुत अच्छी हालत में थी। इंजन की आवाज़ भी न होने के बराबर थी। उस साइश भरे अंदाज में बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत कारआमद इंसान हो। मेरा सीना तफाखुर के जज्बात से मामूर हो गया। मैंने कदरे एतमाद से पूछा, आपका इशारा पहली फाइट की तरफ है या दूसरी की तरफ? वो मुस्कुराई। मैंने दोनों झड़पों से यही नतीजा अख्ज़ किया है। इस दौरान वो यू टर्न लेकर गाड़ी को बड़ी सड़क की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर डाल चुकी थी। ऐसे ही वक्त में अचानक वो नहायत सर चीज़ मेरी गर्दन पर आने टिकी। मैं चौंका। गर्दन मोड़कर अकल में देखना ही चाहता था कि भारी और सर्द आवाज़ गाड़ी में गूंज उठी, खबरदार, तुम दोनों ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई।
میری گردن کو چھونے والی سرد شے کسی گن یا پسٹل کی نال تھی۔ میرے اور میڈم کے لیے کار موت کا پنجرا بن گئی تھی اور ہمیں اپنی کار کی عقبی سیٹ کی طرف نہ دیکھنے کی بھیانک سزا مل چکی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے میڈم کی طرف دیکھا، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بیک میرر میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھ کر ساکت ہو چکا تھا۔ میں اس ناگہانی صورتحال میں بری طرح نروس ہو گیا، مگر میں نے دیکھا میڈم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اس کے لیے معمولی کی کوئی کاروائی ہو۔ میں نے طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کوئی بھاری آواز گونجی، ہم کون ہیں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال یہی چاہتے ہیں کہ بغیر کوئی چالاکی دکھائے خاموش بیٹھے رہو۔ ایک اور کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی، شہزادی دائیں طرف نہیں بائیں طرف گاڑی موڑ لو۔ میڈم نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور بے بسی اسٹیئرنگ وہیل بائیں جانب گھما دیا۔ گاڑی پختہ سڑک پر چل کر شہر کی مخالف سمت میں کسی انجان منزل کی طرف رواں تھی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے اس نئی افطار سے نمٹنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ ابھی ہم نے بمشکل 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میڈم نے مجھے مخاطب کیا، کیا تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، نہیں تو۔ ساتھ ہی میں نے میڈم کی طرف دیکھا، حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا، وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پکنک اسپاٹ کی طرف اپنی مرضی سے ڈرائیو کر رہی ہو۔ اس نے مجھ پر ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، پھر بیک میرر میں جھانک کر کہا، اور مونچھوں والے، تمہارے پاس سگریٹ ہو تو مجھے سلگا کر دو۔ اس کے عقب میں آگے کی سمت جھک کر بیٹھے ہوئے شخص نے ڈبڑ کر کہا، بکواس نہ کرو ورنہ۔ میڈم پر اس کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا، منہ بنا کر بولی، کیا ورنہ؟ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو تمہیں پسند نہ ہو، پھر دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ سگریٹ سلگا کر دو۔ وہ غرایا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ پھر تمہارے ہونٹ سیاہ کیوں ہیں؟ میڈم نے عقب نما میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ تیر ملا کر بولا، خاموش رہو ورنہ تجھے گولی مار دوں گا۔ سگریٹ مانگنے کے جرم پر میڈم کا لہجہ خاصا استہزائیہ تھا۔ اس سے بڑی کمینگی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگی۔ اپنے ساتھی سے مانگ لو، اس کے پاس تو ہوگی نا۔ میں حیرت سے میڈم کو دیکھ رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ اپنے عقب میں بیٹھے شخص کو تاؤ دلاتی جا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہو، ہمارے پاس سگریٹ نہیں۔ اب اگر تم نے سگریٹ کا نام لیا تو میں گولی مار دوں گا۔ واہ! میڈم نے اس کی بات سن کر تمسخرانہ انداز میں اس کی نقل اتاری۔ کیا تمہارے پاس ہے؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص سے سوال کیا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی میں سمجھ نہیں سکا۔ میرے عقب میں بیٹھے ہوئے شخص نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے قدرے بلند اور غصیلی آواز میں کہا، میں نے ایک سگریٹ مانگی ہے، وائن کا سوال تو نہیں کر دیا جو تم لوگ جو نخرے دکھانے لگے ہو۔ بھاری آواز والا بیزاری سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے ساتھی نے سرد لہجے میں کہا، اگر تم کوئی ڈرامہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یاد رکھو، میں ٹریگر دبانے میں لہجہ بھر کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ میڈم نے اچانک بریک لگا دیے۔ کار 40-50 کی سپیڈ سے خستہ حال سنگل سڑک پر جا رہی تھی۔ بریک لگانے سے جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے دیکھا، گڑ والی سڑک پر دائیں ہاتھ 90 درجے کے زاویے پر مڑ رہی تھی۔ میڈم نے اسٹرنگ پر سے ہاتھ اٹھا لی، بولی، سگریٹ کے بغیر مجھ سے ڈرائیونگ نہیں کی جا سکتی۔ اگر تم لوگ کار چلا سکتے ہو تو آ کر چلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھاری آواز والا دانت پیس کر بولا، میں کہتا ہوں شرافت سے گاڑی چلاؤ۔ میں کہتی ہوں نہیں چلاؤں گی، میڈم نے قطعی لہجے میں کہا۔ اس کو کور کرنے والے نے پسٹل کی نال کا دباؤ گردن پر بڑھاتے ہوئے دانت کھچکھچائے، ظاہر کیا کہ وہ گولی چلانے والا ہے۔ پھر سرد لہجے میں بولا، میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گاڑی نہ چلائی تو شوٹ کر دوں گا۔ میڈم کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ جو ہی دھمکی دینے والے نے 1 کہا، وہ فوراً بولی 2 اور 3، اب گولی چلا دو، میں نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، کنکھیوں سے میڈم پر تنے ہوئے پسٹل والے ہاتھ کو دیکھا۔ میڈم کے چہرے کا اتار چڑھاؤ پر نگاہ ڈال رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میڈم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ ایسی طفلانہ حرکتیں کہ میں نے یہ بھی سوچ کر دماغ تو نہیں چل گیا تھا، مگر پھر خود ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بہت قوی اعصاب کی مالک تھی، ایسی سچویشن میں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر گولی نہیں چلائی گئی، بلکہ دھمکانے والے نے گویا شکست تسلیم کر لی۔ بولا، مجھے مجبور نہ کرو۔ میڈم نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اکتائے ہوئے انداز میں مارے اور کہا، بار بار گولی مارنے کا ڈراوا نہ دو، ہمت ہے تو مار دو۔ جس زندگی میں سگریٹ جیسی سستی شے بھی نہ ملے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ مجھے اس کے پاس بیٹھا ہوا پستول بردار شخص نظر آ رہا تھا۔ اس نے گرے کلر کا دوہری تہ والا اونی مفلر گلے میں ڈال رکھا تھا، خاصا جسیم اور گھٹے ہوئے بدن کا مالک تھا اور چہرے بچنے سے بہت شفاف اور عادی مجرم معلوم پڑتا تھا۔ وہ دانت کچکچا رہا تھا، اس کے جبڑوں کے اعصاب تیزی سے تھرک رہے تھے اور آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ یہ لگتا تھا جیسے وہ گولی مارنا چاہتا ہو مگر فائر نہ کرنے پر مجبور ہو۔
اچانک مجھے میڈم کی چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ سب کچھ بھانپ کر اسے زج کر رہی تھی۔ پیا جی نے مجھے سمجھایا تھا کہ دشمن کو بوکھلاہٹ کا شکار کرو، اسے زج کرو اور مجبور کر دو کہ وہ اشتعال میں آ کر احمقانہ حرکت کر ڈالے۔ ایسے میں خود کو فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رکھو۔ شاید میڈم اسی کھیل میں مشغول تھی۔ مفلر والے کے ساتھی نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس نکال کر میڈم کی طرف اچھالی اور ایک غلیظ گالی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے ماں بہن کی گالی دی ہو۔ میرا دوران خون یک لخت تیز تر ہو گیا اور آنکھیں جل اٹھی۔ میں نے اپنی جھولی میں رکھی ہوئی گن کے دستے پر ہاتھ رکھا اور شعلہ بار لہجے میں کہا، تیری تو۔ میڈم کو گالی دینے والا چوکس تھا۔ لمحہ بھر میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر مجھ پر جھک گیا اور اس نے پستول کی نال میری گردن میں بے دردی سے چبھو دی۔ مجھے اشتعال میں اس کی پرواہ نہیں تھی، مگر میڈم کے اشارے نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، نہیں ڈیر، مجھے سگریٹ پینے دو، بڑی مشکل سے ملی ہے۔ یہ اناڑی لوگ شاید اغوا کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے شکوہ کنہ نظروں سے میڈم کو دیکھا جو سگریٹ منہ میں دبا کر دیا سلائی جلا رہی تھی۔ اس نے جو ہی دھواں حلق میں اتارا اسے کھانسی آ گئی۔ اس نے پھر کش لیا، پھر کھانسنے لگی۔ عقل میں درست آواز ابھری، گاڑی بڑھاؤ، یہ اداکاری بعد میں کر لینا، ہم تمہیں بہت سے ایسے مواقع دیں گے۔ میڈم نے گیئر لیور دبایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ موڑ کاٹنے کے بعد میں مشکل 1 کلومیٹر ہی آگے گئے تھے کہ اس نے پھر بریک لگا دیے۔ کار میں غراہٹ گونجی، اب کیا مصیبت ہے؟ وہ کھانسو بولی، میں نے کبھی کار میں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پی، تم لوگ رکو ادھر، میں باہر کھڑی ہو کر 2-4 لمبے لمبے کش لے لوں، پھر آگے چلیں گے۔ قیدی نے بڑی بے خوفی سے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں گن پوائنٹ پر رکھنے والے شاید اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اچانک گھبرا گئے اور فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ایسی حالت میں انہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے قبر دینے والے نے دبی دبی آواز میں اپنے ساتھی سے کہا، نیچے اترو، فوراً بھاگے تو بے دریغ شوٹ کر دینا۔ مفلر والے نے بھی میڈم کے پیچھے گاڑی سے اترنے میں دیر نہیں لگائی، مگر میڈم جو بظاہر اپنا گیٹ کھول کر لاپرواہ انداز میں کھڑی تھی، ہاتھ دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ مفلر والے جسیم شخص کے پیر جو ہی زمین پر پڑے، میڈم نے اس کے دروازے کو پوری قوت سے واپس دھکیل دیا۔ نتیجتاً اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ اس کا سر کار کے اندر جبکہ نچلا بدن زمین پر گرا۔ میڈم نے دوسرے لمحے دروازہ اپنی جانب کھینچا اور ایک مرتبہ پھر پوری قوت سے دھکیل دیا۔ مفلر والے کی تیز کرا بلند ہوئی، اس کے منہ سے مغلظات کا سیلاب امڑ آیا۔ میڈم نے یہ سب کچھ اتنی اچانک اور ناقابل بیان پھرتی سے سر انجام دیا تھا کہ مجھے کور کرنے والے کو اپنے ساتھی کی مدد کا موقع نہ مل سکا۔ چونکہ گاڑی کے اندر لائٹ کی دودھے روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر گہری اور سیاہ رات تاری تھی، اسے مجھے میڈم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھ پر مسلط شخص ایک لمحے کے لیے میری طرف سے غافل نہیں ہوا، جبکہ میں کنکھیوں سے اپنی گردن میں چبھی ہوئی پستول کی نال کو دیکھ رہا تھا اور اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید ان دونوں کے درمیان خاموش کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ ایک میڈم کو کور کرے گا جبکہ دوسرا مجھے گن پوائنٹ پر رکھے گا۔ تبھی مجھے کور کرنے والے نے اپنی ساتھی کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایسے وقت میں پرسکوت ماحول فائر کی تیز آواز سے لرز اٹھا، ساتھ ہی ایک ہولناک چیخ سناٹے کا قلب چیر گئی۔ مفلر والے شخص کو میڈم نے موقع پاتے ہی گولی مار دی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دوسرا فائر ہوا اور گاڑی کو جھٹکا لگا، ساتھ ہی عقبی دروازہ ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ امجد، امجد، کیا ہوا؟ میرے عقب نشین کی تیز اور قدرے گھبرائی آواز ابھری، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے ساتھی کو پکارا، پھر شاید اپنے دل طے کر لیا کہ اب اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میڈم کا حولہ فرنٹ گیٹ میں لہرایا اور مجھے ہاتھ میں پسٹل لیے ڈرائیونگ سیٹ پر آن گری، گرتے مچھلی کی طرح تڑپی اور پہلو بدل گئی۔ اب اس کے پستول کا رخ دونوں سیٹوں کے درمیان خالی جگہ کی طرف تھا۔ اسپاٹ لہجے میں بولی، تم نے مجھے سگریٹ دی تھی نا، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ گاڑی کے اندر سچویشن ایک تو بدل گئی تھی۔ میں دم بخود میڈم کو دیکھ رہا تھا جس سے چند ہی لمحوں میں کایا پلٹ کر رکھتی تھی۔ میری گردن پر نال کا دباؤ بدستور موجود تھا، جبکہ میڈم اکیلے بچ جانے والے اغوا کار پر پستول تانے بیٹھی تھی۔ پستول نیچے کر لو ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز نے اس کی گھبراہٹ کو مجھ پر آشکار کر دیا تھا۔ بھلے مار دو، میں تجھے مار دوں گی، معاملہ برابر رہے گا، میڈم نے عام سے انداز میں کہا۔ اگر تم چاہو تو میں گاڑی وہاں تک لے جا سکتی ہوں جہاں تم ہمیں لے جانا چاہتے ہو، کیا خیال ہے؟ اسے یقین نہیں آیا، آنا بھی نہیں چاہیے تھا، تبھی لچ کر بولا، چلو گاڑی چلاؤ، پستول اس کی گردن سے ہٹا لو، میں بھی تمہارا نشانہ چھوڑ دیتی ہوں، ہم دشمنی صحیح مگر یہ مختصر سفر اچھے دوستوں کی طرح طے کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بازی ہار چکا تھا، اگر مجھ پر گولی چلا بھی دیتا تو میڈم کی پستول سے نکلنے والی گولی سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پستول کی نال میری گردن پر سے ہٹا لی۔ میڈم نے آنکھوں سے دونوں سیٹوں کے درمیان خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پستول کو یہاں رکھ دو۔ اس نے پستول رکھ دیا جو میڈم کے پیروں کی طرف لڑک گیا۔ میں نے گن سنبھالی، میڈم کا اشارہ پا کر گیٹ کھولا اور کار سے اتر گیا۔
गाड़ी के पीछे से घूमकर ड्राइवर साइड वाले के पीछे दरवाजे की तरफ आया। कार से 2-3 फीट के फासले पर मफरल वाला औंधे मुंह पड़ा था। इसका सर रोड साइड पर पड़ा था जबकि टांगें ढलवानी झाड़ियों में उलझी हुई थी। इसका पिस्तौल वाला हाथ फैला हुआ था। मैंने बतौर एहतियात पांव की ठोकर इसके हाथ पर रसीद की। पिस्तौल इसकी मुर्दा ग्रिप से निकलकर झाड़ियों में जा गिरा। मैंने दरवाजा खोला। सीट पर सर टिकाए आंखें मूंदे शिकस्त खूरदा अंदाज में बैठे हुए शाहजोर पर नजर डाली। इसके बराबर बैठ गया। मैंने गन की नाल इसकी पसलियों से लगा दी। मैडम ने इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे देखा और पिस्तौल अपनी झोली में रख लिया। अकब नुमा में देखकर बोली, इन्हें हमारी जिंदगी की जरूरत थी, हमें नहीं है। ये कोई भी हरकत करे तो गोली मार देना। जी मैडम, मैंने सख्त मगर मुद्दिबाना लहजे में कहा। मैडम ने होंठ सुकेड़ते हुए सीटी बजाई और गाड़ी चला दी। इसने रफ्तार कम रखी थी और साफ आया था कि टर्न लेने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में थी। सड़क तंग थी, झाड़ियां, सरकंडे और मुख्तलिफ किस्मों के दरख्त सड़क को अपने हिसार में लिए हुए थे। 1 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी खुली जगह मुयस्सर आई। मैडम ने बड़ी मुहारत से टर्न ली और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो अभी तक आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। इसकी ताज़ा शेब याफ्ता सांवले चेहरे पर जाबजा जख्मों के निशानात थे। कुंडलदार मूछें, घुंघराले बाल और मोटे स्याह होंठ। इसका सूती तासुर ही किसी बदकुमार शख्सियत का सा था। मैंने इसकी पसलियों पर गन का दबाव बढ़ाया। दुरुस्त लहजे में कहा, जवाब दो, क्या नाम है तुम्हारा? इसने आंखें खोलकर मुझे घूरा। यूं कि मुझे समझ आ गई कि वो खूबसदा नहीं था, मैं शिकस्त खूरदा था और किसी भी वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देने का इरादा कर सकता था। मेरा लहजा मजीद करख्त हो गया कि तुमने सुना नहीं। इसे मुझ पर निगाहें मुर्तकिज रखी, एक गहरी सांस खारिज की और बेतासुर लहजे में कहा, अब आपने पैदाइशी रजिस्टर में जफर इकबाल लिखवाया था, मगर कानून के रजिस्टरों में जफरी डकैत लिखा गया। इसकी आवाज़ और शक्ल गवाही देती थी कि वो नामी गिरामी डकैत था और सच बोल रहा था। मैडम ने गाड़ी रोक दी, पलटकर उसे बगौर देखने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है मैडम, क्या आप इसे जानती हैं? वो बदस्तूर उसे देखते हुए बोली, हाँ, इसका नाम तो बहुत सुन रखा था, आज इससे मुलाकात भी हो गई। जफरी डकैत ने फिर अपनी आंखें बंद और चेहरा सपाट कर लिया। मैडम ने मुझे आंखों में इस पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया और गाड़ी चला दी। कुछ देर में हम एक मरतबा फिर फार्म हाउस पर थे। मैडम ने फार्म हाउस पर हमलावर होने वालों, जिनमें से एक इस वक्त मेरी तहवील में था, कि पुराने मॉडल की लैंड क्रूजर के बराबर में कार रोकी और उतर कर कुछ फासले पर खड़ी हो गई। चूंकि उसने मुझे उतरने का हुक्म या इशारा नहीं दिया था, इसलिए मैं जफरी डकैत को गन पॉइंट पर रख के गाड़ी में बैठा रहा। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी, उस पार लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैंने मैडम के अंदाज की नकल करने की कोशिश की। मैं उस सिगरेट पीने वाली का बॉडीगार्ड हूँ। उसके लबों पर जहर खान मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, मैं समझा कि शायद वो तुम्हारा। इसने अच्छा पर खुसूसी जोर दिया था। मैं इसका तंज समझ गया था। एक जरा गुस्सा भी आया, मगर बर्दाश्त करके बोला, वो कौन था जो मैडम की गोली का शिकार हो गया? वो मेरा साथी था। उल्लू के पट्टे तो मैं भी जानता हूँ, मैंने डांटा। डकैत का साथी डकैत ही हो सकता है, कोई इमाम मस्जिद तो नहीं। ये तो इल्म तुम्हें होना चाहिए। मुझे क्या इल्म होना चाहिए, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि उसका नाम क्या था? मैंने पूछा। इस दौरान मैंने मैडम को मोबाइल फोन पर किसी से बात करते देख लिया। वो गेट पर लगे हुए 100 वाट के बल्ब की रोशनी में हमारी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। अमजद खाने वालिया, बड़ा नाम था उसका इलाके में। आज पता चला कि वो मिट्टी का माधु था। एक रन ने उसे अहमक बनाकर ऊपर रवाना कर दिया। उसके लहजे में अपने साथी की मौत का दुख नहीं बल्कि गहरा तंज छुपा हुआ था। मुझे एक जरा हैरत हुई। उसे इल्म नहीं था कि वो जिसे महज एक रन समझ रहा है, वो एक वक्त में कई मर्दों पर भारी साबित होने वाली मैडम शकीला थी, जिसके आगे बड़ों की अकड़ खाक में मिल जाती थी। मुझे यकीन था कि अगर अपने साथी के बजाय गलती कर बैठता तो इसका इंजाम भी इससे कुछ मुख्तलिफ न होता। गुजरने वाली तवील और सर्द रात में मुझे ये कड़ा और जागुसल तजर्बा हो चुका था कि अगर किस्मत मेरा साथ न देती तो वो मेरी हड्डी पसली एक कर चुकी होती। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कितने आदमी थे? किस वक्त? वो चौंका। जिस वक्त तुम लोगों ने इस फार्म हाउस पर हमला किया था, हम 7 आदमी थे। मैंने दिल में हिसाब किया, मरने वालों को शुमार किया तो पता चला कि उसने तकरीबन दुरुस्त तादाद बताई थी। तुम्हें यहाँ पर हमला करने के लिए किसने भेजा था? मैंने उसकी आंखों में झांका। मैंने बताया तो है कि मेरा नाम जफरी डकैत है। डकैत क्यों हमला करते हैं, ये इल्म तो तुम्हें होना चाहिए। वो शातिराना अंदाज में मुझे गुंचा देते हुए बोला, मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे तो तुम यही कहोगे ना, जवान औरत और मर्द तन्हाई में क्या करते हैं? ये इल्म तो तुम्हें होना चाहिए, है ना? एक बार की मेरा जी चाहा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, उसे छठी का दूध याद दिला दूं, मगर मैंने बड़ी हिम्मत से खुद पर काबू पा लिया। फिर बज़ाहिर मुस्कुराए पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो जवाब देना ही चाहता था कि मैडम की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे जफरी समेत बाहर आने का हुक्म दे रही थी।
میں نے اسے گن کی نال سے ٹوکا دیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور دروازہ کھول کے نیچے اتر گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کار سے اتر آیا۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ خطرناک آدمی تھا اور کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چھپی عیاری، صفاقی اور سربریت دیکھ لی تھی۔ اس نے وقتی طور پر شکست قبول کرتے ہوئے خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑا تھا۔ اس مزاج کے لوگ موقع شناس ہوتے ہیں۔ جو ہی مقابل سے کوتاہی سرزد ہوئی، ان لوگوں نے اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ میڈم گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں ظفر کی تلاشی لی۔ ایک خنجر اور 20 کے قریب گولیاں برآمد ہوئیں۔ اس کا بڑے سائز کا سیاہ پستول میڈم کی کار کے فرش پر پڑا تھا۔ تسلی کرنے کے بعد میڈم نے اسے دیوار کے ساتھ بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ وہ پس مردہ انداز میں بولا کہ تم لوگ مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو زندہ بچ جاؤ گے، اور جو شخص خرمستی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پشت پر ہاتھ رکھ کر ٹہلنے کے سے انداز میں دیوار کی طرف چل دیا۔ چلا میں کھڑا رہا، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیروں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میڈم میرے قریب آ گئی۔ میرے ننگے بازو پر پستول کی مزل پھیرتے ہوئے بولی میروشا آ رہا ہے، اس کے پہنچتے میں شہر چلی جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ چونکی ان حالات میں آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ ایسے حالات تو ہر وقت ہماری اور ہم ان کی راہ تکتے رہتے ہیں ڈیر۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میرا دل آپ کو تنہا بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا حقیقت یہ تھی کہ میں اب خاصا تھک چکا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی تھی، پیشانی اور چھاتی پر آئیں بڑی چوٹیں دکھنے لگی تھی، ناک میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں انالجیسی کی گولیاں پھانک کر 2-4 گھنٹے آرام کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجھے میروشا کے پاس چھوڑ کر واپس چلی جاتی تو مجھے مزید کئی گھنٹے بے آرام رہنا پڑتا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے بغور دیکھتی رہی۔ میں ظفری ڈکیت پر گن تانے کھڑا تھا۔ میں تمہیں ایک شرط پر اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت عود کر آئی۔ شرط؟ میں آپ کے حکم کی تعمیل کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، حکم کیجیے۔ میں نے بصد احترام کہا تم 1 گھنٹہ میرے ساتھ رہو گے، جیسا کہوں گی ویسا کرو گے، نو اگر نو مگر، آر یو ایگری؟ میں نے بے ساختوں سے دیکھا مگر اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا کیونکہ اس کے عقل میں بلب روشن تھا۔ وہ سنجیدہ تھی، شرارت پر آمادہ تھی۔ یہ اندازہ نہ ہو سکا۔ میں نے کہا مگر میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ اپنی کوٹھی پر۔ اس کی گھنٹیوں جیسی مترنم ہنسی نے میری بات اچک لی۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ ہنستی رہی، اپنی باہیں پوری وسعت میں کھول کر چکراتی رہی، پھر بولی بس بہت جلد ڈر جاتے ہو۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے وقت میں درختوں پر روشنی رقص کرنے لگی۔ ہم دونوں نے بیک وقت راستے کی طرف دیکھا۔ میڈم بولی لگتا ہے کہ میروشا آن پہنچا ہے۔ ساتھ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ پر واضح کر دیا کہ میری توجہ ظفری ڈکیت سے ہٹ گئی ہے۔ میں خیفت زدہ سا ہو گیا۔ منٹ بھر کے بعد وہی گاڑی جس پر ہم نورپور گئے تھے اور سنہرے کلر کی ایک ہائی روف ٹویوٹا ویگن ہمارے قریبان رکی۔ ٹوپر کی اگلی سیٹ پر سے میروشا اتر کر ہمارے پاس آیا۔ میرے کندھے پر ہاتھ مارنے کے بعد میڈم کے سامنے تعظیماً سر جھکا کر بولا مالی مہارانی کیا حکم دے بے اس سمے؟ میروشا حاضر ہوا تھا رانی جی، میڈم نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسے جانتے ہو؟ وہ اپنے آپ کو ظفری ڈکیت کہتا ہے۔ اسے اپنی کسٹڈی میں لے لو۔ فارم ہاؤس میں اس کے 4-5 ساتھی مردہ حالت میں پڑے ہیں، انہیں ٹھکانے لگاؤ۔ ایک ساتھی ادھر کوئی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر سڑک پر کتے کی طرح مرا پڑا ہے، اس کے دفن شفن کا انتظام کراؤ۔ اور ہاں، ظفری ڈکیت آخری دشمن ہے، اسے مرنے سے پہلے بہت کچھ بتانا ہے۔ اسے کس نے اور کس کے کہنے پر کیوں فارم ہاؤس پر حملہ کیا یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ لوگ مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ میڈم حسب عادت غیر معمولی روانی کے ساتھ جیسے کوئی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی ہو بولتی چلی گئی۔ میروشا کا ایک ہاتھ بلند ہوا اور ایک مخصوص اشارہ نشر ہو گیا جس کے نتیجے میں واٹر پروف اور ہائی روف کے دروازے کھلے اور کم و بیش 10 افراد چھلانگیں لگائی اور آن کے آن میں سبھی ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سب مختلف نوع کے اسلحہ سے لیس تھے۔ مجھے توقع رہی تھی کہ ان میں پیا جی اور عقیل بھی ہوں گے مگر دونوں دکھائی نہیں دیے۔ میروشا کی تازہ فوت کے سبھی لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ میروشا نے ظفری ڈکیت کی طرف اشارہ کیا۔ او ماڑا مشہور ڈکیت تو جعفری بادشاہ ہوگا تھے۔ اوے لونڈو، تیرا پیار سے رکھا تھا سالہ ڈکیت کو۔ اس نے مختلف لوگوں کو ذمہ مختلف کام لگائے اور فارغ ہو کر میڈم سے بولا میڈم رانی ماڑے گنچے کو لے جا کر شہر جاوت ہے۔ اب ماڑی فوجا جانے اور یہ فارم ہاؤس جانے پر یہ بول دیوت کے ماڑے کو کہ اس گنجے نے پیٹ تو نہ دکھائی ہوت نا۔ میڈم نے ظفری ڈکیت کی دیکھا جس کے سر پر 2 جوان جا کھڑے ہوئے تھے، پھر مجھے دیکھ اور فخر سے بولی نہیں میروشا، تمہارا گنچا بڑا لاجواب ہے، سمجھو تحفہ قبول کر لیا گیا ہے، ایک دم گھوڑا ہوت ہے نا؟ میروشا کے لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں اب بکواس بند کرو اور توجہ اپنے کام پر مرکوز کرو، میڈم نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ دانت نکال تو اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ایسے وقت مجھے سردار نصر حیات کے ڈیرے پر دیکھی ہوئی نیوز رپورٹ یاد آئی
جس میں پولیس اور سردار حیدر خان نے میری بھگت کے ذریعے اپنے کارندوں کو قتل کو اپنی تضحیک امیز شکست کو اپنی خوبی بنا کر میڈیا اور سرکار کے سامنے پیش کرتے ہوئے انعام و اکرام وصول کر لیے تھے۔ میں نے میڈم اور میرو شاہ کو اس کارنامے کے بارے میں مختصراً بتایا۔ شاید انہیں سب کچھ بتانے کا مقصد میرے نزدیک یہ رہا تھا کہ میڈم بھی فارم ہاؤس پر زندگی ہارنے والے دشمنوں کے سینوں پر اپنے چہیتے اہلکاروں کے نام کے تمغے سجا دے۔ میڈم نے بڑی دلچسپی سب کچھ سنا، پھر سر جھٹک کر قدرے نخوت سے بولی، میرو شاہ، کیا جو کچھ شہریار نے کہا قابل عمل ہے؟ وہ بولا، ہتھیلی پر سرسوں جمانی کے مشکل ہوت ہے مہارانی، اپنا تھانے دار ہے نا انسپیکٹر اجہر، ایک دم حرامزادہ ہوئے، پر مارا جیا اس کو پھول پتری لگانے کو مانگت ہے، اگر رانی کی اجازت ہوئے تو۔ اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، اس سے فون پر رابطہ کرو، اگر اس کا عملہ اس کا ساتھ دیتا ہے تو یہ گیم کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، میڈم نے کہا۔ فارم ہاؤس کے 2 ملازم بھی مارے گئے تھے، ایک کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں، دوسرے کی بیوی و 3 بیٹیاں رنگپور میں رہتی ہیں، لاش کے ساتھ تو آدمی رنگپور روانہ کر دو، بیوہ کو 2-3 لاکھ روپے دے آنا، اوکے؟ میرو شاہ نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، ہنس کر کہا، میڈم ایک دم بے فکر ہو کر کوٹھی میں جا کر سوئے ہے، میرو شاہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ ایک اونچے، تمہاری مہارانی کے ساتھ میں جاوت ہے، کان کھول سن لیوت کے ماڑے کو تمہاری موت قبول ہوئے، پر رانی کی تکلیف برداشت نہ ہوئے، سمجھ میں آوے نا میری بات کے نا؟ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو شاہ جی، جب تک میں زندہ ہوں میڈم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میڈم ہنسی، اگر کسی نے ہاتھ لگائے بغیر گولی مار دی تو؟ میں نے دل میں کہا، اللہ نہ کرے۔ میرو شاہ نے اپنے چگی کی جیب سے موبائل نکال لیا، کوئی بٹن دبا کر LCD روشن کی اور میموری میں محفوظ شدہ نمبر دیکھنے لگا۔ وہ انسپیکٹر اظہر کا نمبر تلاش کر رہا تھا۔ ایسے میں بڑبڑایا، کم وقت کا نمبر اوپر نیچے ہو جاوے ہے، کیا نظر ہی نہ آوے کہ سالہ؟ تھوڑی تگودو کے بعد اس کا نمبر مل گیا تو میرو شاہ میڈم کی طرف دیکھ کر بولا، وہ سالہ بڑا چالاک ہوئے، پکی پکائی کھیر ہڑپ کرنے کو سر کے بل بھاگت ہے، پر تم جاوے میرو شاہ کو اپنا کام کرنے دیوے نا۔ میڈم نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے عقل میں میرو شاہ کی آواز سنائی دی، ارے ظالم تھانے دار، تیرے کو خواب دیکھنے کی پڑی ہوئے، خواب میں میرو شاہ کو حوالات میں کھڑا کر کے خوش ہوت ہے نا؟ پر دیکھ لے، یہ سالہ میرو شاہ اپنے یار انسپیکٹر اجہر کو پھر بھی DSP بنانے کو اس سمے بھی جاگت ہے۔ رجائی سے نکل کر بڑی بات سن لے وے، جیا مانے تو عمل بھی کر لے وے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی گن ٹانگوں کے بیچ میں کھڑی کر لی۔ میڈم نے گاڑی سٹارٹ کی، ایئر ہیٹر آن کر بولی، آج قدرے زیادہ سردی تھی، آج قدرے زیادہ سردی تھی۔